जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल जायज़ करार दे दिया। और दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस सरदार तारक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 से सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल जायज करार दे दिया है। और आज के 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस इजाजुल एहसन के 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आपको आपके ज़हनों में होना चाहिए कि 23 अक्टूबर को जस्टिस इजाजुल एहसन ने और उनके 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया था और सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला दिया था और कहा था कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, यह आइन से मुतसादम है, यह गैर कानूनी है। और सिविलियन का ट्रायल दहशतगर्दी की अदालतों में हो या नॉर्मल अदालतों में हो। ये भी ज़हनों में रहे कि आज के बेंच पर 2 एतराज़ात उठे थे। पहला एतराज़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस इजाजुल एहसन, जो तीसरे सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो बेंच बनाने वाली कमेटी में है। अब जो नए सुप्रीम कोर्ट में नए रूल्स के तहत जब बेंच बनता है तो चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी, जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी ये कमेटी है जो बेंच बनाती है, केस लगाती है। तो तीसरे सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल एहसन ने 2 दिन पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि फौजी अदालतों के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं उन पर जो बेंच बना है 6 रुकनी, ये हमारी 3 रुकनी कमेटी में तय हुआ था कि ये 7 सीनियर तरीन जजेस पर बेंच बनेगा, लेकिन नहीं बना। और इसी तरह जस्टिस नकवी के दरखास्तों पर एक बेंच जो तय हुआ था कि 3 सीनियर तरीन जजेस पर बेंच बनेगा, नहीं बना। और मुझे मीटिंग के मिनट्स भी नहीं दिखाए गए और मेरे दस्तखत किए बिना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया सब कुछ। ये एतराज़ उठाया था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर जस्टिस इजाजुल एहसन ने, और उसके जवाब में चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी ने भी एक खत लिखा और कहा कि आपसे राब्ता किया गया था, लेकिन पता चला कि आप जुमे की सपैर को लाहौर चले गए। हालांकि जज 6 दिन के काम करने के पैसे लेते हैं, 4.5 दिन के काम करने के पैसे नहीं लेते। वो जैसे इजाजुल एहसन को कह रहे थे कि जो लाहौर चले गए जुमे वाले दिन नहीं, उन्हें इनडायरेक्ट वो कह रहे थे कि आपको यहाँ रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहिए, आप लाहौर चले गए। और इसका जवाब, तमाम खत का जवाब देते उन्होंने कहा कि मुझे मायूसी हुई आपके खत से। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तो जो ये तासुर था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद सुप्रीम कोर्ट मुत्तहद हो जाएगी, वो तासुर ख़त्म हो गया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी चीफ जस्टिस और सरदार तारक मसूद पर एतराज़ कर चुके हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन नईम अफगान जो चीफ जस्टिस कोयटा हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं, उन पर एतराज़ कर चुके हैं। दूसरा जस्टिस इजाजुल एहसन एतराज़ कर चुके हैं अब बेंचों की तश्कील पर। तो लग रहा है कि वही टाइम चल रहा है जस्टिस बंदयाल के दौर का। और बड़ी हैरत की बात यह है कि वो हमारे तमाम सहाफ़ी, दानिश्वर, अहले कलम जो उस वक़्त चीख चीख कर कहते थे कि जस्टिस बंदयाल एक ही तरह के जज बनाई, जो मखसूस जज बनाते हैं, मखसूस केस वो मखसूस बेंच सुनते हैं। जस्टिस बंदयाल मखसूस बेंच बनाते हैं और वो मखसूस बेंच मखसूस केस सुनते हैं और फिर फ़ायदा पहुंचाते हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ को, क्योंकि वो सहूलतकार हैं। अब क्या कहा जाए कि फायज ईसा काजी, जस्टिस इजाजुल एहसन के अगर तहफ़्फ़ुज़ात की रोशनी में देखा जाए तो क्या फायज ईसा काजी साहब और 3 रुकनी कमेटी और क्या वो भी कोई मखसूस बेंच बना रही है जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन की राय को शामिल ही नहीं किया जा रहा, और क्या वो भी किसी के सहूलतकार हैं? खैर, पहला एतराज़ जस्टिस इजाजुल एहसन ने बेंच पर उठाया था, ये फौजी अदालतों वाला बेंच,
جس نے آج سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جائز قرار دیا ہے سردار طارق مسعود کی سربراہی میں۔ دوسرا، آج جب سماعت ہوئی تو اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے اعتراض اٹھایا، اور جواد اس خواجہ نے اعتراض، تینوں نے اعتراض اٹھایا تھا سردار طارق مسعود کی موجودگی میں، کی بینچ میں موجودگی۔ سردار طارق مسعود نے آج سماعت کے دوران کہا کہ میں آپ کے اعتراض پہ بینچ سے نہیں اٹھتا۔ جب وکیلوں نے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتراض ہے کہ آپ بیٹھ کر بینچ میں بیٹھ کر کیس سن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں کھڑے ہو کر کیس سنوں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اعتراض ہے کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں علیحدہ نہیں ہوتا۔ دو اعتراض۔ پہلا اعتراض جسٹس جاز الاحسن کا یہ کہ یہ جو بینچ بنا ہے یہ ٹھیک نہیں بنا جو طے ہوا تھا 3 رکنی کمیٹی میں۔ دوسرا اعتراض جو آج وکیلوں کی طرف سے لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن کی طرف سے اٹھایا گیا طارق مسعود صاحب کی کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، وہ علیحدہ نہیں ہوئے۔ حالانکہ روایت ہے کہ جب کسی جج پر اعتراض اٹھایا جائے تو وہ بینچ سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ خیر، جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے 5-1 سے سویلین کے ٹرائل کو فوجی عدالتوں میں جائز قرار دے دیا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئین میں بھی فوجی عدالتوں کا سویلین کا 6 رکنی بینچ نے سردار طارق مسعود کی سربراہی میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو جائز قرار دیا ہے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ آئین میں فوجی عدالتیں موجود ہیں، ہر دور میں فوجی عدالتیں رہی ہیں، نیشنل ایکشن پلان میں فوجی عدالتیں موجود ہیں، عمران خان دور میں بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا، اور 26 لوگوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا عمران خان کے پونے 4 سال میں۔ عمران خان نے فوجی عدالتوں کے حق میں بات کی اور ہمیشہ کہا کہ میں فوجی عدالتوں کے حق میں ہوں۔ آج وہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ فوجی عدالتوں میں ان فوجی عدالتوں میں کہا جا رہا ہے کہ کسی کو نہ عمر قید سزا ہوگی نہ سزائے موت ہوگی، سزائیں ہوں گی، اور ان سزاؤں کی اپیل فوجی عدالتوں میں بھی کی جا سکتی ہیں، آرمی چیف کو بھی اپیل کی جا سکتی ہے، ہائی کورٹ کا فورم بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ کا فورم بھی موجود ہے۔ لہٰذا اور 36 ملک موجود ایسے ہیں دنیا میں جہاں فوجی عدالتیں موجود ہیں، اور اگر آرمی تنصیبات پر حملہ کیا جائے، آرمی عمارتوں پر حملہ کیا جائے تو کیس فوجی عدالتوں میں ہی چلے گا۔ یہ بھی ایک روایت موجود ہے۔ لہٰذا آج سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ ٹرائل اس وقت تک روکا ہے جب تک اب اس فیصلے کے خلاف اپیل آئے گی، اور اپیل کے فیصلے تک ٹرائل روکا ہوا ہے۔ 102 ذہنوں میں رہے کہ 9 مئی کے بعد 102 لوگ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان کے کیس فوجی عدالتوں میں چلنے ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا آج ڈیولپمنٹ یا بڑی خبر آئی وہ اڈیالہ جیل سے آئی۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سائفر خصوصی عدالت نے فرد جرم عائد کی ہے، اور یہ فرد جرم آج عائد ہوئی ہے اور اب کل تک سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ میڈیا پورے مکمل اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا، میڈیا ایک مخصوص میڈیا آ رہا ہے، ایک بہت سارا میڈیا باہر ہی اڈیالہ جیل کے بیٹھا رہتا ہے، میڈیا آ رہا ہے اور شیشے کے دیواریں بنا دی گئی ہیں عمران خان کے اور میڈیا کے درمیان اور باقی لوگوں کے درمیان۔ عمران خان نے گزشتہ روز جب اسی شیشے کی دیواریں بنائیں اور ایک کیبن میں بشرا بی بی کو بٹھا کر باہر سے بند کر دیا گیا، تو اس پر عمران خان نے اعتراض کیا کہ یہ کوئی کسی دہشت گرد کا ٹرائل نہیں ہو رہا، آپ یہ باہر سے دروازہ کھولیں، یہ تالے کیوں لگا دیے گئے، باہر داخلی دروازے کو تالے بھی لگا دیے گئے تھے۔ پھر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے وہ تالے کھلوائے، پھر عمران خان کو ان کی فیملی اور شاہ محمود قریشی کو ان کی فیملی سے رسائی دلوائی گئی، جس کے بعد ٹرائل شروع ہوا۔ آج اسی طرح شیشے کے کیبن تھے اور اس میں اب عمران خان اور میڈیا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن بات چیت نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے آج فرد جرم عائد کی ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اس فرد جرم سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ من گھڑت کیس ہے، لغو کیس ہے، بے بنیاد کیس ہے۔ لہٰذا اب
کل سے باقاعدہ ٹرائل چلنا شروع ہوگا، اور کل سے گواہیاں دوبارہ سے گواہیاں شروع ہوں گی۔ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے سائفر کیس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور اس کے بعد سائفر کیس دوبارہ شروع ہوا، اور یہ ہونا تھا جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں، لیکن حکومت نے یہ کہا کہ عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکتا جوڈیشل کمپلیکس میں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ انہوں نے اس کو بہانہ کہیں یا اس کو جو بھی کہیں یہ، اور اس کے بعد دوبارہ پھر اڈیالہ جیل میں یہ کیس چلا گیا۔ تو اب کل سے باقاعدہ سائفر کی خصوصی عدالت جو ہے جج ذوالقرنین حسنات، وہ کل سے کیس باقاعدہ چلائیں گے، دوبارہ سے گواہ بھگتائے جائیں گے۔ یہ ذہنوں میں رہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت عمران خان پر مقدمہ ہے، اور شک 5، شک 9 اور شک 34 کے تحت سنگین دفعات ہیں یہ، اس کے تحت مقدمہ ہے، اور اعظم خان مرکزی گواہ ہیں جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے، جب وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم تھے، اور 27 اور گواہ ہیں، 28 گواہ ہیں، اور یہ اس میں عمران خان کی ایک آڈیو بھی شامل ہے، لیٹس پلے آن اٹ، اور اعظم خان اپنا اقبالی بیان یا وعدہ معاف گواہ FIA اور مجسٹریٹ کے سامنے دے چکے ہیں، اور لہٰذا یہ ایک سنگین کیس ہے۔ اس میں عمران خان، اور میں شروع سے کہتا ہوں، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا ہو سکتی ہے، اور لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ عمران خان مرکزی ملزم ہیں، اور شاہ محمود قریشی نے ان کی معاونت کی، ان پر بھی وہی فرد جرم عائد ہوئی ہے، لہٰذا اس میں عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے، اور لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ اور آج فرد جرم عائد ہوئی ہے سائفر کی خصوصی عدالت میں، جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے چارج شیٹ پڑھ کر سنائی، عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اسے انکار کیا۔ کل سے باقاعدہ کیس چلے گا۔ دو بڑی خبریں ہیں آج کی، یہ دونوں بڑی خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس وقت ملک کے موجودہ حالات کے حوالے سے، کہ ایک کہ سپریم کورٹ نے جائز قرار دے دیا سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، لہٰذا تحریک انصاف کے 102 جو لوگ پکڑے گئے تھے جن 9 مئی کے بعد، ان کا اب ٹرائل ہوگا ملٹری عدالتوں میں۔ اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ عمران خان پر بھی 9 مئی کے 10 مقدمے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کا بھی توشہ خانہ کے بعد، سائفر کے بعد، القادر ٹرسٹ کے بعد، عمران خان کا چوتھا بڑا مقدمہ 9 مئی ہے، اور عمران خان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے 9 مئی فوجی عدالتوں میں۔ لہٰذا یہ فوجی عدالتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے کہ ایک تو 102 جو ملزم ہیں 9 مئی کے، ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلے گا، اور عمران خان کا بھی ٹرائل چل سکتا ہے، اور شاہ محمود قریشی کا بھی ٹرائل چل سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اب سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا، اپیل کریں گے لطیف کھوسہ، اعتزاز احسن، تحریک انصاف والے، عمران خان اپیل کریں گے، لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں اپیل کے منظور ہونے میں۔ لہٰذا ایک تو یہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جائز، اور دوسرا سائفر میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد، اور کل سے کیس باقاعدہ شروع ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔